السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹائم جو پروگرام میں آواں تانجو میزبان مدثر حسین. ناظرین، اسلام آباد ٹائم جو پروگرام میں اج گال کنداسیں ملک کی سیاسی صورتحال تے. جی ہمیشہ اساں گال بول کندا ہوں. گزرل ہفتے جا واقعات تاں ساموں پیش آیا. ان کا گزرل ہفتے پہری عمران خان کی گرفتاری، ان کا پو رہائی عدالتن پارا جو ان کے ریلیف ملو. ان کے علاوہ پی ٹی ایم جو دھرنو تھو سپریم کورٹ کے باہر، یہ بھی کوئی معاملو رہو. ان کا پو تحریک انصاف جا اگوان تحریک انصاف کے چھڈن جو تیاریوں کر رہا ہیں. یہ ہے کہ صورتحال بے پاسے فواد چودھری کی گرفتاری ان کی اہلیہ طرفاں ایکڑو ٹویٹ جاری کیو جن میں انہیں شکوا کیو عمران خان کھان تو ان کے فواد چودھری چھو نظر نہ آयो. تو اگتے ہلی شاید تحریک انصاف جو مستقبل کہ پاسے ونی رہو ہے. یہ ॾिसंदासीं ऐं हिन हुकूमत जी कारकर्दगी कीअं रही आहे. छाकाणि त अपोज़िशन जे लिहाज़ सां अगरि ॾिसूं त जमात इस्लामी हींअर ॿिन्ही पार्टियुनि जी अपोज़िशन आहे, चाहे उहे पी टी एम जी जमातूं हुजनि या वरी हुकूमत जी पी टी एम सां गॾु तहरीक इंसाफ़ हुजे. ॿिन्ही जी अपोज़िशन अगरि ॾिसिजे त जमात इस्लामी आहे. जमात इस्लामी जो कराची में वॾो अहम किरदारु आहे ऐं जमात इस्लामी कराची में हाणे छा कंदी इन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. कुझु माज़ी जी ॻाल्हियूं बि कुझु दोहिराईंदासीं. परवेज़ मुशर्रफ वारे दौर जी ॻाल्हियूं बि कंदासीं. छाकाणि त जेकी महिमान शख़्सियत असां गॾु मौजूदु आहे, वॾी अहम शख़्सियत आहे, इन तमामु वाक़िया सां चङी रीति वाक़िफ़ु आहे. लियाकत बलोच साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, नाइब अमीर आहिनि जमात इस्लामी जा, सीनियर तरीन अगवान आहिनि. बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत बलोच साहब, आपने बहुत शुक्रिया दिया. माशाअल्लाह. लियाकत बलोच साहब सबसे पहले हाल सुठो आहे साईं. मेहरबानी सर, मेहरबानी. अच्छा लियाकत बलोच साहब, सबसे पहले क्योंकि मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा, बीइंग अपोजिशन आप इस वक्त आपकी जमात तहरीक इंसाफ की भी अपोजिशन है और पी टी एम की भी अपोजिशन है. बीइंग अपोजिशन आप क्या समझते हैं ये दोनों पार्टियां किस तरफ जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया. मैं ख्याल है आपने इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें कह दी हैं. ये तो हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान सियासी, आइनी, इखलाकी, तहजीबी और इंतखाबी, पार्लिमानी एक बड़े बहरान से दो चार हैं. और अलमिया है कि भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब दस्तो गिरेबान हैं और पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं. सही. आप देखें कि भी हम भी एक तवील मुद्दत से सियासत में हैं. जमात इस्लामी ने इत्तेहादों की सियासत की है. हम मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ मिल के चले हैं और मुख्तलिफ़ हुक्मरानों की मुखालफत भी की है. लेकिन इन सारे तजर्बात की रोशनी में हम इसी नतीजे पे पहुँचे कि हमारी कौमी सियासत में जो इत्तेहादी सियासत है वो ना मुस्तहकम हो सकती है, ना उसके नतीजे में मुल्क व मिल्लत को कुछ मिल सकता है. सही. इसमें लोगों के अपने छोटे छोटे मफादात होते हैं. इसीलिए जमात इस्लामी ने 2018 के इंतखाब के बाद यही फ़ैसला किया कि हम किसी अलायंस का हिस्सा बनने की बजाय हमारा जो मुकाम है, जो साख है, जो हैसियत है, लोगों के अंदर जो एक खिदमत की बुनियाद पे मुकाम है, इसी के साथ ही हम आमतुन्नास से, अवाम से रब्ता करें. यही हमारा एक रोल और करैक्टर है कि जिसकी वजह से अब ये जो ताज़ा बहरान पैदा हुआ, इस बहरान के लिए भी हमारे पेश नज़र यही था कि 3 बुनियादी चीज़ों पर इत्तफाक किया जाए. अच्छा. अगर आइनी, सियासी, जमहूरी मसाइल अदालत के सामने हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी दिल बड़ा करें और अपने अख्तियार की बुनियाद पे नहीं बल्कि हालात. आपने दिल बड़ा करने वाली बात की, कि आपको शक है कि चीफ जस्टिस साहब ने दिल छोटा किया हुआ है या वो कुछ एक साइड पे मैं उसको उन माने में तो नहीं कह सकता, लेकिन एक ईगो होती है ना. अच्छा. और ईगो आपको फील हो रही है कि उनकी ईगो के अंदर ही ये सारी खराबियां पैदा होती हैं. मैं उनके अख्तियार को नहीं चैलेंज करता, उनका अख्तियार है. वो जो कंडक्ट कर रहे हैं वो अपने दायरे और अपने अख्तियार में कर रहे हैं. लेकिन देखना ये है कि उस अख्तियार के इस्तेमाल से बिल आखिर नताइज क्या आ रहे हैं. इसीलिए हमारा सही वैसे कौन है, अदालत सही है या ये जो अदालतों में तनकीद करने वाले सही हैं? मैं पहले तो अदालत की बात करूँगा ना जी, कि अदालत पे तनकीद का माहौल क्यों बना है. अच्छा. या उसकी तकसीम का या उसके अंदर धड़ों का माहौल क्यों बना है. इसी वजह से तनकीद का माहौल भी बना है. उसका इलाज यही था कि तमाम जजों पर मुश्तमिल या कम अज़ कम 9 सीनियर तरीन जज जो हैं उन पर मुश्तमिल इस फ़ैसला कुन मरहले पर
بینچ بن جاتا اور عدالت اپنا فیصلہ کرتی، وہ سب کے لیے جماعت اسلامی کا مطالبہ ہے لارجر بینچ کا جی ہاں۔ اس سیاسی صورتحال پہ؟ دوسرا ہمارا یہی تھا کہ بھئی یہ جو سیاستدان ہے، پولیٹیکل سارا سیناریو ہے، اس میں اگر یہ سیاستدان سمجھیں کہ بھئی کوئی تشتری میں رکھ کے انتخاب اور جمہوریت ان کو دے دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے جو حالات بن گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے خاص طور پہ اقتدار سے محرومی کے بعد جو روش اور رویہ اختیار کیا، وہ ایک پاپولر تھے، پاپولیرٹی تھی، لیکن اس کا جو ایک ظالمانہ استعمال کیا، اس کی وجہ سے ایک تلخی اور شدت پیدا ہو گئی۔ صحیح۔ اور ہمارا موقف تھا کہ بھی سیاستدان جو ہیں وہ ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں اور آپس میں بات چیت کر کے سیاست کے بحران کا سیاسی حل تلاش کریں۔ مذاکرات پہ سر آ جائیں آپ کی تھوڑی سی اجازت سے۔ میں صرف تیسرا نقطہ کر کے پھر آپ جو جی۔ کہیں۔ تیسرا ہمارا موقف یہی تھا کہ بھی پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ فوری انتخاب ہو، اور اتحادی حکومت نہیں چاہتی کہ فوری انتخاب ہو۔ اب انتخاب تو یہ ہونا ہے اکتوبر تک، اس لیے ہمارا موقف تھا کہ بھی 2 قدم پی ٹی آئی اپنے پیچھے ہٹائے اور چند قدم جو ہے حکومت بھی آگے بڑھے، اور انتخابات کی کسی درمیانی مدت پر اتفاق کر لیا جائے۔ صحیح۔ اب ان تینوں چیزوں پہ ڈائلاگ بھی شروع ہو گئے، لیکن پھر عمران خان صاحب نے یکدم ایک نئی شرط پیدا کر دی کہ بھی 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں توڑ دی جائیں، نہیں تو ہم ڈائلاگ کا حصہ نہیں ہوں گے، جس سے یہ حالات پھر بگڑ گئے۔ مطلب آپ کے خیال میں کہ عمران خان کی جانب سے یہ ڈائلاگ میں ڈیڈ لاک آیا ہے؟ دیکھیں، حکومت کی بدنیتی تو اپنی جگہ ہوگی، اچھا، ہوگی یا ہے آپ کے خیال میں؟ ہے، اچھا۔ میں اس کو رد نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بھی عمران خان صاحب نے ایک ایسا موقف اختیار کر لیا کہ اگر کسی کی نیت خراب تھی، انہیں اپنی خراب نیت پہ عمل کرنے کا موقع مل گیا، اور بہت سارے سٹیک ہولڈرز آپ کے خیال میں دونوں نہیں چاہتے تھے کہ معاملہ حل ہو، نہ حکومت نہ پی ٹی آئی؟ اب تو یہی لگتا ہے نا جی کہ بھئی دونوں کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں، کیپیسٹی نہیں، پولیٹیکل ویژن نہیں کہ بھی حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کر لیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈائلاگ کے فیلئر کے دونوں ذمہ دار ہیں۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو ویسے ہی اعلان کر دیا کہ وہ ڈائلاگ کا پارٹ نہیں ہوں گے۔ اچھا، لیکن صاحب آپ کی ملاقاتیں ہوئیں اس ساری صورتحال بگڑنے سے پہلے، ساری ملاقاتیں آپ خود بھی ان مذاکرات کا حصہ رہے، آپ جاتے رہے، عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، ایون زرداری صاحب، ساروں کے ساتھ ہوئی۔ سنجیدگی کس میں نظر آئی کہ آپ سمجھ رہے کہ آپ کی بات؟ لیکن ہماری ملاقاتیں تو بہت اچھی ہوئی تھیں۔ اچھا، ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملے اور ان سے بھی کہا کہ بھی آپ پرائم منسٹر ہیں، سب سے پرائم ذمہ داری آپ کی ہے کہ مسائل کا حل تلاش کریں۔ تو انہوں نے بالکل اتفاق کیا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے اپنے تحفظات اور شکایات تھیں، کیونکہ وہ تو کسی نہ کسی کو کوئی ایسے تحفظات تھے جو آپ بتانا چاہیں کہ انہوں نے کہے؟ جیسے وہ یہ کہتے تھے کہ میں اپوزیشن لیڈر تھا، وہ وزیر اعظم تھے، اور ان کا ذہن دیکھیں کہ وہ اگر کوئی خط بھی لکھتے تھے تو اس میں مجھے میرا نام نہیں لکھتے تھے، یا اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم نے پھر بھی برداشت کیا، اور میں نے جب کبھی بھی کوئی خط لکھا انہیں پرائم منسٹر کی حیثیت سے لکھا۔ اسی طرح کی اور چھوٹی چھوٹی باتیں۔ دوسرا، پھر ہم عمران خان صاحب سے ملے تو عمران خان صاحب سے ظاہر ہے سب کے ساتھ ایک پرانا تعلق ہے، تو میں نے عمران خان صاحب سے بھی کہا کہ بھی آپ پاپولیرٹی کے اگر نصف النہار پر موجود ہیں اور آپ ایک بلند سطح پر موجود ہیں، لیکن اس ساری پاپولیرٹی کے ساتھ اگر آپ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ الیکشن نہیں حاصل کر پاتے اور اپنی پاپولیرٹی کو پولنگ بوتھ پر نہیں لے جاتے، تو یہ سب سے بڑی آپ کی اپنی ناکامی ہوگی۔ اچھا، جس پہ وہ تھوڑے پرجوش ہوئے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، میں تیار ہوں۔ خان صاحب نے کوئی مذاکرات میں کوئی شرط نہیں رکھی تھی جسے انہوں نے نہیں، بس الیکشن، انہوں نے کہا میں تو الیکشن چاہتا ہوں۔ اچھا، میرے پیش نظر تو یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے، یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ ان کے خیال میں کیا تھا کہ ٹینیور کے بعد بھی نہیں الیکشن کرانا چاہتے خان صاحب؟ ان کا یہ تھا کہ یہ نہیں کروانا چاہتے۔
مطلب جو ہم نے کہا اگست کہ میں ختم ہو رہا ہے اس سے بھی نہیں، اس کے بعد بھی ان نہیں کا کرائیں گے۔ یہی خیال تھا کہ یہ الیکشن ہی نہیں کروانا چاہتے۔ پہلے تو ظاہر ہے پنجاب اور کے پی کا چل رہا تھا کہ بھی یہ اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے، انہوں نے کہا بھی اگر یہ نہیں ہوتے تو پھر یہ بھی شک پیدا ہو جائے گا کہ اگلے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بھی میں تو چاہتا ہوں کہ صرف الیکشن پہ اتفاق کر لیا جائے۔ صحیح۔ اب اسی اتفاق کے لیے تو یہ بیٹھے، پی ٹی آئی نے بھی ڈیلیگیشن بنا دیا، حکومت نے بھی ڈیلیگیشن بنا دیا۔ اب یہ سیاستدانوں کا کام تھا کہ جب آپ اتنی تلخی اور شدت کے بعد ڈائیلاگ کے ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں تو اب اپنے اندر ایک ایسی لچک پیدا کریں کہ اس میں سے کوئی نتیجہ نکال لیں۔ اسٹیبلشمنٹ تو اپنا کھیل کھیلے گی، جو بالادست ادارے ہیں وہ اپنا کھیل کھیلیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے یاد آیا سر، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کن کی ہدایت پہ مذاکرات کے لیے گئے تھے؟ کوئی خاص ہدایت تھی یا آپ اپنے میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی بے اعتمادی اور بے یقینی ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، حالات کے سدھار کے لیے کوئی اخلاص سے بھی کام کرنا چاہے اسے بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی الحمدللہ ہم کسی کی ڈائریکشن یا کسی کے اس کے نہیں ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، معلومات ہوتے ہیں، رابطے، گفتگو ہوتی ہے، لیکن فیصلہ جماعت اسلامی ہمیشہ اپنے فورم پر، کیونکہ آپ نے مذاکرات پہلے شروع کیے، سپریم کورٹ نے بعد میں کہا کہ مذاکرات کریں، انہوں نے ویلکم کیا۔ انہوں نے بعد میں ایک کہا۔ ایسی چیز تھی کہ جس میں پوری تو اس سے قوم یہ نے، تاثر مل رہا تھا نا کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن آئی تو آپ کو کسی نے ڈائریکشن دی مسئلہ ہے ہے نا کہ شاید۔ تاثر دینے والوں کی تو اپنی آزاد مرضی ہے نا کہ جو ڈائریکشن دے لیں، اس لیے بے یقینی ہے، بے اعتمادی ہے، کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے، جو کہانی جو چلا رہے وہ چل جاتی ہے۔ مطلب وہ اور سنسیٹی آج کل آپ نے- میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اور اس کا پہلے 3 دن تک کوئی چیز بہت اہم تھی، اب تو صبح دوپہر شام ایشو بدلتے ہیں اور ایک نئی سے نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس سے ذہنی انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بعد کوئی بہت سٹرانگ فوٹنگ کے کوئی دلائل ہوتے ہیں یا ان کے پاس پس منظر میں کوئی بہت طاقتور آپ کہہ رہے ہیں بنیادیں رومنس پہ موجود۔ بنیاد پہ زیادہ کہانیاں بس ایسے سنی سنائی خواہشات، اپنا جو ایک بندے کی طبیعت ہوتی ہے نا جی، اسی پر ہی تجزیہ کر کے، چند کالم پڑھ کے، چند ٹویٹس پڑھ کے ہر کوئی اپنی رائے بناتا ہے، صحیح۔ اور اسی لیے وہ اس رائے کی زندگی بہت محدود ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن صاحب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں۔ ناظرین بریک کا آؤٹ ہوں، بریک کا مغالبہ سلسلے کے جاری رکھیں۔